ओके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टेबल टॉक एट द नाइन के साथ मैं हूं आपका होस्ट तकदीस अहमद। नाजरीन, आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो हसास ना होने के बावजूद हसास बना दिया गया है। हमारे मुल्क में आधे से ज्यादा लोग उस पर बात करना पसंद नहीं करते और आधी आबादी इसको फितना करार देती है। जी हाँ नाजरीन, हम फेमिनिज्म पर बात कर रहे हैं। नाजरीन, हमारे मुल्क में लोगों को इस चीज का पता ही नहीं है कि फेमिनिज्म दरअसल है क्या। लोग इसको मगरबी तहजीब का नाम देकर इस पर बात नहीं करते, और अगर बात की भी जाए तो बात नहीं, बहस की जाती है। नाजरीन, फेमिनिज्म क्या है, इसके पीछे क्या आइडियोलॉजी है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ शो में एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हम आपको अपने गेस्ट से उनका तारुफ भी करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको अपने रिपोर्टर हमदा शहजाद की जो है रिपोर्ट दिखाते चलें। आप एक रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिएगा। आज़ादी किसी को पसंद नहीं होती। हर कोई आज़ादी हासिल करने के लिए जद्दोजहद करता है ताकि वो आज़ादी के साथ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। हमारे माशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस आज़ादी के हक़ में नहीं हैं, चाहे वो आज़ादी पिंजरे में बंद परिंदे की हो या घर में रहने वाली ख़वातीन की। पिछले चंद सालों में पाकिस्तान की ख़वातीन ने अपनी जद्दोजहद के ज़रिए हर मैदान में बाजी मारी है और आज मर्दों के निशाना बिशाना काम कर रही हैं। लेकिन इसके बरक्स आज भी पाकिस्तान के इलाकों में ख़वातीन को पढ़ाई हासिल करने और काम ना करने की इजाज़त नहीं है, जबकि आज के दौर में पढ़ाई हासिल करना हर एक की बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है, चाहे वो मर्द हो या औरत। इस्लाम ने ख़वातीन को हर हक़ और इज़्ज़त देता है कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी भी कर सके और तालीम भी हासिल कर सके। लेकिन अफ़सोस आज भी एक औरत को इसकी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने का हक़ नहीं है। हमारा माशरा औरतों की आज़ादी को गलत मायनों में देता है, जबकि हर बात के दो पहलू होते हैं। औरत की आज़ादी का सरासर मतलब ये नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी करके माशरा तबाह करना चाहती है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो अपनी सलाहियतों से एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सके और अपने आने वाली नस्लें संवार सके। आजकल के माशरे में ज़्यादा से ज़्यादा औरतों का तालीम हासिल करना और काम करने की ज़रूरत इसलिए भी है कि वो औरतों की आवाज़ बुलंद कर सके, जो छोटे तबके और ज़हनी कमज़ोर होने की वजह से बोल नहीं पाती, जो बुनियादी तौर पर ख़वातीन और मर्दों के लिए मुसावी, समाजी, सियासी और माशी हकूक़ के असूल की कोशिश का नाम है। इससे मुराद ऐसी कोई भी कार्रवाई को ख़त्म करना या तब्दील करना जिससे ख़वातीन को पसमाइदा किया जा सके। हकूक़ निस्वा के नज़रियात और इस्तेदाद इस बात पर फोकस करते हैं कि ख़वातीन के लिए सकाफ़त कैसी है और इसके मुकाबले में मर्दों के लिए कैसी है। फेमिनिज़म का ये मौजू कि ख़वातीन मर्दों के बराबर नहीं समझा जाता, यकसा सलूक नहीं किया जाता, इसकी वजह से ख़वातीन को मर्दों के मुकाबले में पसमाइदी का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन राबिया तबस्सुम के साथ हमजा शहजाद, यूसीपी टीवी, लाहौर। जी तो नाजरीन, आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की। अपने सवालों की जानिब आने से पहले मैं आप लोगों को अपने गेस्ट से मिलवाता चलूं। हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पे उसामा मलिक साहब, जो कि सोशल मीडिया एक्टिविटिस्ट हैं। इसके साथ हमें मूसा मीर साहब ने भी ज्वाइन किया है, जो कि सोशल वर्कर हैं, और मतीनुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सोशल वर्कर हैं। इनसे सवालों की जानिब आते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत मशहूर हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारे शो में जो है शिरकत की। उसामा मलिक साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है। आप मुझे ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तानी मर्द इतना बुरा है जिसे डिपिक्ट किया जा सके? क्या पाकिस्तान में वाकई में औरतों को हकूक नहीं दिए जा रहे? जी तकदीर भाई, सवाल से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया। इट्स एन ऑनर फॉर मी। और मुझे खुशी है इस बात की कि आप अपने शो के ज़रिए इस बारे में बात कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ उन ऑडियंस तक पहुँचे, ऑडियंस तक और सोसाइटी तक पहुँचे जिनको इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत कंफ्यूजन है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज हम इस टॉपिक का सलूशन ज़रूर निकालेंगे अपनी टॉक से। और अब मैं आपके सवाल की तरफ आऊँ। जैसा कि आपका सवाल है कि पाकिस्तानी मर्द
اپنی عورتوں کو حقوق دیتے ہیں. تو دیکھیں پاکستان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. تقدیس بھائی میں آپ کو شیورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے 80% مرد جو ہیں وہ اپنی عورتوں کے حقوق پورے کرتے ہیں, اور 20% ہے, اس بات سے ہم ڈینائی نہیں کریں گے, لیکن وہ بہت اکثریت ہے کہ 20% مرد ایسے ہیں جو اپنی خواتین کو نوکر بنا کے رکھتے ہیں, غلام بنا کے رکھتے ہیں, ان کو پاکٹ منی نہیں دیتے, ان کے اوپر ان کو زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہم بات کر رہے ہیں فیمنزم, یہ جو عورت مارچ ہوئی ہے. اچھا تقدیس بھائی, یہ کہنا مشکل نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیرونی فورس ہے. دیکھیں نا, اب ہم اس عورت مارچ پہ ہی نظر ڈالیں تو اس میں جو خواتین وومنس کے رائٹس جو اٹھا رہی ہیں وہ دیکھا جائے تو وہ رائٹس نہیں ہیں. جیسے کہ دیکھیں, میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگ رہا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں مرد کو کہ آپ اپنا کھانا خود گرم کر لیں. کہ میں تو, میری جو اس پہ ذاتی رائے یہ ہے کہ اس میں آدھی سے زیادہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے حقوق سے بھاگ رہی ہیں, جو ان کے فرائض ہیں وہ ان سے بھاگ رہی ہیں. وہ مغربی تہذیب کے اوپر چلنے کی کوشش کر رہی ہیں, جس میں وہ ہر چیز کی آزادی چاہتی ہیں کہ ہم جیسے مرضی کپڑے پہنے اسلامک ممالک میں رہ کے. ٹھیک ہے, ہم جیسے سروائیول آف دا فٹسٹ ہے کہ ہم پیسے کمائیں, جب ہم پیسے کمائیں گے تو ہمارے پاس پاور ہوگی, ہم اپنی ذاتی رائے دے سکتی ہیں, جو کہ مشکل بات نہیں ہے. لیکن جو اس کے پیچھے سوچ ہے وہ مجھے اچھی نہیں لگتی. یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے ہماری کنٹری کے لیے کہ دیکھیے ویسٹ میں آپ ہم نظر ڈالیں اگر, تو ویسٹ میں آپ دیکھیں فیملی سسٹم بالکل خراب ہے. وہاں پہ ڈیورس کی ریشو اتنی زیادہ ہے, وہاں پہ عورتوں کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے پیسے کمائیں اور ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں, کہ ہمارا جو شوہر ہے وہ بھی ہم پہ کوئی فوقیت نہ رکھے, اور ہمارے ماں باپ بھی ہیں وہ بھی ہمیں کچھ نہ کہیں. تو اب دیکھیں یہ ہو رہا ہے ویسٹ کو کاپی. اب اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ذرا اپنی آڈینس کو اس کے پیچھے آئیڈیالوجی کا بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ فیمنزم موومنٹ سٹارٹ ہوئی ہے, آئیڈیالوجی ہے, اس کی جانب ہم آتے ہیں. میں دوبارہ آپ کی طرف رخ کروں گا, لیکن اس سے پہلے موسیٰ میر صاحب سے میرا ایک سوال ہے. موسیٰ میر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ فیمنزم, حقوق نسواں اور اسلام کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, آپ یہاں کیا بتانا پسند کریں گے؟ سب سے پہلے تو تقدیس بھائی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے شو پہ جو ہے وہ دعوت دی اور اس موضوع پہ جو ہے بات کرنے کا موقع دیا. جہاں تک رہی بات آپ کے سوال کی کہ فیمنزم اور اسلام کا آپس میں تعلق کیا ہے, تو بس آپ کو یہ یاد کرانا چاہوں گا تمام عورتوں کو کہ ایک وقت تھا کہ عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, اتنی بھی حیثیت نہیں سمجھی جاتی تھی ان کی کہ وہ زندہ رہیں. اور اس کے بعد یہ دور ختم ہو گیا. کس طرح؟ اسلام آیا, اسلام نے عورتوں کو تمام حقوق دیے, یہاں تک کہ مردوں سے زیادہ حقوق عورتوں کے بیان کیے گئے. اور آج وہی عورتیں جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں, ایک عورت مارچ چلا رہی ہیں جس میں وہ فحاشہ قسم کے پوسٹرز جو ہے وہ استعمال کر رہی ہیں. میں تقدیس بھائی جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, میرا ماننا یہ ہے کہ یہ عورتیں بیسیکلی اسلام کے تمام حقوق مان رہی ہیں, لیکن جو اسلام نے ایک چیز مانگی ہوئی ہے نا, پردہ, ان کو بیسیکلی اس پردے سے بھی آزادی چاہیے. تو بیسیکلی یہ جو سارا ایجنڈا ہے, یہ عورت مارچ ہے, یہ بیسیکلی سمپل ایز دیٹ, یہ اس لیے ہے تاکہ ان کو پردے سے آزادی ملے. اور یہ سمپل جو ہے نا, جو اسلام کی تعلیمات ہیں ان کو بھلا چکی ہیں, ان کو اگنور کر رہی ہیں, سمپل ایز دیٹ. آپ نے موسیٰ میر صاحب بالکل درست فرمایا, لیکن آپ نے یہاں پردے کی بات کی ہے, لیکن پردے کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے جو کہ وہ اپنے بینرز پہ, جو ان کے پوسٹر تھے, پمفلٹ تھے, ان پہ انہوں نے وہاں پہ امیزہ کیے تھے, تو اس کی طرف بھی آئیں گے. لیکن اس سے پہلے میں متین الحق صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. متین الحق صاحب, آپ یہ بتائیے کہ مرد اور عورتوں میں دونوں طرح کی ایک سام پائی جاتی ہیں, جیسے کہ ایک تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں, تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی تقدیس بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کا بہت اچھا سوال ہے. سب سے پہلے ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں, ہمارے معاشرے میں دو طرح کے مرد ہیں اور دو طرح کی عورتیں ہیں. ہمارے معاشرے میں ایسے مرد بھی ہیں جو شراب نوشی کر کے عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں, ان کو حقوق
نہیں دیتے. اور ہمارے معاشرے میں ایسی عورتیں بھی ہیں جو کہ خود کمانا چاہتی ہیں اور خود کما کے کہتی ہیں کہ ہم کھا سکتی ہیں, اور کچھ پڑھ لکھ کر آزادی چاہتی ہیں, تعلیم کا ناجائز استعمال کرتی ہیں. تعلیم تو ان کو انسانیت نکھارنے کے لیے دلوائی جاتی ہے, کیونکہ ایک پڑھا لکھا مرد صرف ایک مرد ہوتا ہے اور ایک پڑھی لکھی عورت ایک پوری فیملی ہوتی ہے. جی بالکل متین الحق صاحب, آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ ایک پڑھی لکھی عورت جو ہوتی ہے وہ پوری فیملی ہوتی ہے اور وہ اپنے سارے خاندان کو سنوار سکتی ہے. اس سے پہلے میں موسیٰ میر صاحب سے ایک سوال کر رہا تھا جن کا انہوں نے جواب دیا, اور انہوں نے وہاں پہ مینشن کیا کہ یہ جو یہاں تحریک چل رہی ہے پاکستان میں عورت مارچ کے نام سے, جس کی اسامہ ملک صاحب نے بتایا تھا کہ اس کی بیرونی فنڈنگ ہو رہی ہے, تو یہاں موسیٰ صاحب آپ نے یہ کہا کہ صرف یہ پردے سے بھاگ رہی ہے, ٹھیک ہے, تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ پردے کے علاوہ کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے جو آپ نے پوسٹر دیکھے, ہر کسی نے دیکھے, میں نے بھی دیکھے, پورے پاکستان نے دیکھے, بلکہ پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک دیکھے, تو ان پوسٹر پہ جو چیزیں تھیں مجھے یہاں بیان کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بالکل آپ کی تقدیس بھائی بات درست ہے. وہ کچھ اس طرح کے پوسٹرز تھے جن کی میرے خیال میں بات کرنا بھی جو ہے وہ غلط ہے, کیونکہ وہ اتنے غلط قسم کے پوسٹرز تھے, بہت فحاشہ قسم کے پوسٹرز تھے. بیسیکلی نا عورتیں چاہتی ہیں کہ وہ مردوں کے برابر آ جائیں, لیکن یہ چیز بھول جاتی ہے کہ اسلام نے ان کے حقوق زیادہ بتایا. بے شک مرد کو جو ہے وہ عورت پہ فوقیت حاصل ہے, کیونکہ اللہ پاک نے قدرت ہے, یہ قدرت ہے کہ اللہ پاک نے مرد کو تھوڑا سا مضبوط پیدا کیا ہے, طاقتور پیدا کیا ہے, وہ بھی صرف اس لیے تاکہ وہ عورت کی حفاظت کرے. تو وہ چیز بھی عورتوں کے حق میں ہی ہے. بیسیکلی یہ چاہتی ہیں کہ یہ مردوں کے برابر آ جائیں, لیکن جو قدرت کا ایک نظام ہے اس کو درہم برہم تو نہیں کیا جا سکتا نا. انسان تو یہ چیز نہیں کر سکتا. یہ چاہتی ہیں کہ یہ مردوں کے برابر آ جائیں. آپ نے یہاں پہ بات کی کہ عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ وہ جو ہے مردوں کے برابر آ جائے, اور یہ بات اگر دیکھی جائے تو کسی جو ہے اس کو میں غلط نہیں کہوں گا کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے. پاکستان کی بھی مختلف عورتیں ہیں, انہوں نے مختلف مقامات پر ترقی کی ہے. اسامہ ملک صاحب, میں اسی جواب میں سے ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ کیا عورتیں اور مرد جو ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ عزیز بھائی, آپ کے سوال کے اوپر آنے سے پہلے میں ذرا اسٹرکچر آف لائف پہ ذرا روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ دیکھیے, جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں کہا ہوا ہے کہ جو میں نے نشانیاں ہیں وہ میں نے تمہارے اندر رکھی ہوئی ہیں. اب وہ نشانیاں یہ ہیں کہ جو مرد ہے, مرد اس لیے بنایا گیا ہے, جیسے مرد ہے ٹیسٹوسٹرون بیسڈ, اگر ہم اس کو کیمیکل دیکھا جائے, ہم کیمیکلی ہم دیکھیں تو مرد ٹیسٹوسٹرون بیسڈ ہے اور عورت آکسیٹوسن بیسڈ ہے. اب دیکھیں برابری کی بات, میں کہتا ہوں کہ قرآن میں سورۃ النساء عورتوں پہ بنی, سورۃ المریم عورتوں پہ بنی, اس میں عورتوں کا زیادہ حقوق کی بات کی ہوئی ہے, عورتوں کی زیادہ بات کی ہوئی ہے. تقدیس بھائی بات اتنی سی ہے, یہ جو عورتیں اپنے حقوق مانگ رہی ہیں, اگر دیکھا جائے نا تو میں آپ کو یہی کہوں گا یہ اپنے پیر پہ کلاڑی مار رہی ہیں. دیکھیں نا, اسلام نے کہا ہوا ہے کہ عورت اپنے گھر پہ رہے, اپنے بچوں کی پرورش کرے, ٹھیک ہے, اور اسلام نے یہ تک عورتوں کو رائٹ دیا ہوا ہے کہ دیکھیں, آپ نے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہوگی کہ جو جنت ہے نا, جنت کے 3 دروازے جو ہیں وہ ماں کے پیروں تلے ہے, اور جو ایک دروازہ ہے وہ باپ کے پیروں تلے ہے. کہ اس میں یہ آپ دیکھیں کہ عورت کو زیادہ حقوق ملے ہوئے ہیں, اور عورت اس بات سے ڈینائی کر رہی ہے. اور تقدیر بھائی, مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو عورت مارچ پہ نکلی ہوئی ہیں, یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان کو نکلنا چاہیے. یہ تو ایک ایسا جیسچر ہے کہ یہ خود لوگ ایسا شو کروا رہے ہیں کہ یہ عورتیں خود کمزور ہیں. اب میں ذرا اسٹرکچر آف لائف پہ آؤں. دیکھیں, اب مرد ہے, مرد کو کوئی جیسے بیبی سٹنگ ہوتی ہے تو اس میں مرد نہیں ہوتے, اس میں عورت ہوتی ہے, کیونکہ عورت ہے آکسیٹوسن بیسڈ, اور عورت میں ٹیسٹوسٹرون نہیں ہوتا. کیوں؟ ٹیسٹوسٹرون وہ کیمیکل ہے جو کہ جیسے فزیکل پاور ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اب دیکھیں نا کہ ایک مرد ہے, اس کو آپ بچہ دیں بیبی سٹنگ کے لیے, یا مرد ہے, اس کا اپنا بیٹا ہے کوئی, جب وہ رو رہا ہے, وہ ساری رات اس کو سونے نہیں دے رہا, مرد ایک ٹائم پہ جا کے کیا کرتا ہے کہ وہ دوسرے کمرے میں جا کے سو جائے گا کہ بچہ روتا رہے. اور جو ماں ہوتی ہے, ماں اس بچے کے لیے ساری رات جاگتی رہتی ہے, اس کی خدمت کرتی رہتی ہے ساری رات, وہ اپنی نیند کو بھول جاتی ہے. کیا کہ
اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہوا ہے انسان کو کہ انسان کے اندر خود کی نشانی ہے. اب مرد کی جو فزیکل پاور ہے وہ اس کے باڈی سے اس کا اسٹرکچر بتاتا ہے کہ وہ عورت سے زیادہ وائڈ ہے اور عورت اس کے مقابلے میں چھوٹی ہے اور عورت کے مسل بھی چھوٹے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو فزیکل پاور ہے وہ مرد کے پاس زیادہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت کمزور ہے. اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو برداشت ہے نا, جو صبر ہے, وہ عورت میں سب سے زیادہ ہے. وہ مرد سے بھی زیادہ عورت میں ہے. کیوں؟ چونکہ عورت نے ایک بچے کی تخلیق کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو سب سے زیادہ صبر عورت میں ہے مرد سے زیادہ. اب آپ یہ بھی دیکھیں. اور جی بالکل, دوسری بات آپ نے ٹھیک فرمایا کہ برابری کی. آپ نے اسٹارٹ میں ایک بات یہاں پہ ایڈ کی تھی کہ عورت اپنی جو ہے یہاں آزادی مانگتی ہے. آزادی کے لیے ایک تحریک چلائی گئی جو کہ جو ہے عورت مارچ کے نام سے پاکستان جانی جاتی ہے. لیکن اگر ہم یہاں پہ دیکھیں کہ آزادی ان عورتوں نے مانگی اور کچھ لوگوں نے, پاکستان کی کچھ ایسی عوام بھی تھی, کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے کہا کہ یہ چیز غلط ہے. اور اگر اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے لائک کہ موٹر وے کا انسیڈنٹ, آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا کہ موٹر وے پہ عورت کے ساتھ جو ہے زیادتی کی گئی تھی, تو اس صورت میں لوگوں کو اکثر کمنٹس جو سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملے تھے, پوسٹیں ملی تھی, وہ یہ تھی کہ عورتوں کو اور آزادی چاہیے. مطلب یہ کہ اگر عورت گاڑی چلا رہی ہے تو ان کی نظر میں یہ تھا کہ اس کو آزادی چاہیے تھی اور اس کی آزادی کی وجہ سے ہی ایسا ہوا ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ تو تقدیس بھائی, سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا, لیکن میں پہلے یہ چاہتا ہوں کہ میں سب سے پہلے فیمنزم کے پیچھے جو آئیڈیالوجی ہے, ٹھیک ہے, میں اس کا بتاؤں. دیکھیں جو فیمنزم ہے, حقوق, جو عورتوں کے حقوق ہیں, میں کہنا چاہوں گا کہ میں سب سے بڑا فیمنسٹ ہوں اگر عورتوں کے حقوق کی بات ہے. لیکن وین اٹ کمس ٹو آئیڈیالوجی, میں اس کے بالکل خلاف ہوں. دیکھیے یہ موومنٹ 1960s میں شروع ہوئی ویسٹ میں, وومن لبریشن موومنٹ کے طور پہ, ٹھیک ہے, آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں 1960s میں. اب اس میں یہ جو موومنٹ تحریک چلائی ہے, آپ دیکھیں کہ اس میں ریکور فیلر تھا اور جے پی مورگن تھا. ان کا ایک اورکسٹائن تھا, انہوں نے اپنا یہ ڈسکس کیا اورکسٹائن میں کہ جو عورت ہے امریکہ میں, ویسٹ میں, اور جو عورت کی تعداد ہے, فیملی سسٹم ہے, وہ 68% ہے, اور اس میں جو عورتیں ہیں وہ 28% ہیں, اور وہ گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں. اگر وہ گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ ٹیکس نہیں دے رہی. انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کچھ سسٹم بنائیں کہ ہم وی ہیو ٹو بروک دا فیملی سسٹم, اور ہم عورتوں کو باہر نکالیں اور وہ تاکہ جاب کریں اور ہم اس سے کیپٹل ان سے اکٹھا کر سکیں ٹیکس کے فارم میں. تو کہ اگر دیکھا جائے تو ان کے لیے یہ بڑی اچھی اپروچ ہے. آپ کو پتہ ہے مغرب بہت زیادہ کیپٹلسٹک اپروچ ہے جو کہ اب بدقسمتی سے ہمارے پاکستان میں بھی آ رہی ہے. دیکھیں عورت ہے, عورت نے اپنے بچے کو سنبھالنا ہے. اب عورت, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت کام نہ کرے, عورت پڑھے نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جب عورت کی شادی ہو جائے تو اس کا کام ہے کہ اپنے بچے کی تربیت کرے. اب جیسے آپ ویسٹ پہ نظر ڈالیں کہ جو ویسٹ میں عورتیں ہیں وہ کمانے نکل جاتی ہیں, وہ بیبی سیٹر ہائر کر لیتے ہیں اور وہ ان کے بچے کی پرورش کرتا ہے. پھر اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ یہ آتا ہے جب وہ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ان کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا, جو یہ لوگ آزادی کی بات کر رہی ہیں, یہ جو عورتیں, میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا, میں ان کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ اگر آپ ایسے زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں نا, تو آپ اپنی اولاد کے لیے, اپنے اولاد کے اس رویے کے لیے آپ تیار ہو جائیں کہ پھر آپ کی اولاد بھی نافرمان نکلے گی. اور پھر یہی ہوگا جیسے وہاں پہ ڈیورس ایشو زیادہ ہے ویسے ہمارے پاکستان میں بھی زیادہ ہو جائے گا, جو کہ اب نظر آ رہا ہے. اسامہ ملک صاحب نے بہت ہی ایک جو تلخ حقیقت بیان کی ہے کہ یورپ میں دیکھا جائے تو کس طرح بچوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے, کس طرح بوڑھوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے, اور یہ لوگ جو ہے پاکستان میں اس طرح کا جو ہے نظام بناتے ہیں. جی بہت شکریہ اسامہ ملک صاحب. متین الحق صاحب, میرا آپ سے سوال ہے, ہماری سوسائٹی میں ایسے مرد بھی پائے جاتے ہیں اور ایسی خواتین بھی پائی جاتی ہیں جو ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرتے ہیں. تو جو اگر عورتوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں, اور انہوں نے ایک تحریک چلا دی ہے عورت مارچ کے نام سے, اتنا زیادہ جو ہے جو سوشل میڈیا, مین اسٹریم میڈیا پہ اتنی زیادہ ہلچل ہے, تو یا مردوں کے بھی تو حقوق پامال ہو رہے ہیں, تو اس پہ کیوں نہیں, یا مردوں نے کیوں اس طرح کی تحریک نہیں چلائی؟ کیونکہ عورتوں کے بھی ہو رہے ہیں, انہوں نے چلائی ہے, اگر مردوں کے تو انہوں نے کیوں نہیں چلائی؟ جی یہ آپ کا سوال اچھا ہے.
مردوں کے حقوق اس طرح پامال کر رہی ہیں عورتیں کہ ان کی اولاد کو اچھی تربیت نہیں دے رہی، ان کے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، اور مرد کے خمیر میں ہی حکومت کرنا ہے، وہ کمائے یا نہ کمائے وہ گھر کا سربراہ سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ وہ مار کے رکھے یا پیار سے رکھے۔ اور جو عورت ہے، کچھ عورتوں کو مورل سپورٹ یعنی ان کے والدین کی ایکسٹرا سپورٹ کی وجہ سے ان کو غلط فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ اور ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے میرا جسم میری مرضی کے اوپر، میرا جسم میری مرضی والی جو عورتیں ہیں وہ ہمارے مذہب سے دور ہیں۔ ہمارا مذہب تو عورتوں کو بہت سے حقوق دیتا ہے۔ جی بالکل متین الحق صاحب، آپ نے بالکل جو ہے درست فرمایا کہ ہمارا مذہب عورتوں کو بہت سے حقوق دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی میں اپنا آخری سوال جو ہے محمد موسیٰ میر صاحب سے کروں گا، جو کہ سوشل ورکر ہیں، اکثر اس بارے میں فیمنزم پہ جو ہے کافی بولتے ہوئے آتے ہیں۔ تو موسیٰ میر صاحب آپ مجھے ان شارٹلی یہ بتائیے گا، کیونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم اپنا جو ہے شو جو مختصر رکھنا پڑا ہے، ورنہ اس ٹاپک پہ بہت ہی لمبا ڈیبیٹ ہو سکتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں آزادی مارچ کے نام پہ جو ایک یہ جو تحریک پاکستان میں چل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ کیا اثر پڑے گا جو عورتیں ہیں دیہاتوں کی؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر جو حقوق پامال ہو رہے ہیں تو وہ دیہاتوں کی عورتوں کے ہو رہے ہیں، حقوق نہیں مل رہے تو وہ دیہاتوں کی عورتوں کو نہیں مل رہے، اپنی آواز وہ بلند نہیں کر سکتی۔ جو تحریک میں آئی ہوئی ہے آئی تھنک کہ ان کے سب اپنے حقوق لینا جانتی ہیں، تو پھر آپ کو اس کے بارے میں کیا لگتا ہے کہ ان پہ کیا اثر ہوگا جو میں آپ کو اس حوالے سے بتاتا ہوں کہ جو عورتیں دیہاتوں میں ہیں بالکل ایسے ہی ہے، ان کے جو حقوق ہیں، ان کے جو حقوق ہیں وہ پامال کیے جا رہے ہیں، ان کو ان کے حقوق صحیح طریقے سے نہیں مل رہے۔ اور یہ عورت مارچ میں جتنی بھی عورتیں ہیں نا، یہ بیسیکلی ان کی وجہ سے جو ایسی عورتیں جو دیہات میں ہیں ان کے ایشوز ہائی لائٹ نہیں ہو پا رہے، صرف اس وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ اب آپ کسی کو بھی اگر عورت مارچ کا نام لیتے سنیں گے تو اس کے دماغ میں یہی آئے گا یار فحاشا قسم کے پوسٹرز تھے اس طرح کے، تو عورت مارچ لوگوں کے دماغ میں ہی ایک غلط چیز بیٹھ چکی ہے۔ اس وجہ سے جو دیہات میں عورتیں ہیں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ لوگ بھی جو ہے اس چیز کو سفر کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک میں نے گورنمنٹ کو دیکھا ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ اس میں کچھ امپروومنٹ لا رہے ہیں۔ انہوں نے ڈفرنٹ کائنڈ آف نمبر جو ہے پرووائڈ کر دیے ہیں جو کہ انسٹنٹ رسپانس دیتے ہیں، نہ صرف شہروں کے اندر بلکہ دیہات کے اندر بھی۔ اور وہاں پر ڈفرنٹ سوشل ورکر جو ہے، میں خود بھی بہت دفعہ گیا ہوں، اور وہاں پر جا کے عورتوں کو ان کے حقوق کے حوالے سے بتایا جاتا ہے۔ ہم لوگ وہاں پر جا کے ان لوگوں کو ان کے رائٹس کے بارے میں بتاتے ہیں، تاکہ جب ان کے ساتھ کچھ بھی غلط سچویشن میں ہوں، وہ لوگ کچھ بھی ان کے ساتھ برا ہو رہا ہے، ان کو کوئی حق نہیں مل رہا، اگر ان کا شوہر جو ہے وہ ان پہ زیادتی کر رہا ہے، مار رہا ہے انہیں، ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے ہم لوگوں نے جا کے ان لوگوں کو ان کے حقوق بتاتے ہیں، تاکہ وہ اسی ٹائم جو ہے وہ رپورٹ کریں اور جو بھی ایشو ہے اس کو اسی ٹائم جو ہے گورنمنٹ ریزالو کرتے۔ باقی رہی بات جو عورت مارچ کی، تو اس پہ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دینا چاہوں گا۔ عورتیں چاہتی ہیں کہ وہ مردوں کے برابر آ جائیں، لیکن یہ جو ہے وہ نیچر کے بالکل خلاف ہے۔ عورت جو ہے نا وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ وہ برابر آ جائے، لیکن وہ اس چیز کے لیے کمپلیٹلی ریڈی خود بھی نہیں ہے۔ میں اس کی چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا کہ جس دن عورت مارچ جو تھی وہ چل رہی تھی، ایک خواتین تھی، ان کی گاڑی جو ہے، میں پیٹرول پمپ پہ کھڑا تھا، ان کی گاڑی جو تھی وہ پوری لائن کراس کر کے جو ہے سب سے آگے آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ آپ پیٹرول جو ہے ہمیں پہلے ڈال دیں، ہم لیڈیز ہیں، اور ان کی گاڑی کے اندر جو ہے وہی تمام پوسٹرز پڑے ہوئے تھے اور میرا نمبر پہلے تھا۔ تو میری اس سلسلے میں ان سے بات ہوئی، میں نے کہا کہ کیا عورت اور مرد برابر ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل۔ تو میں نے کہا پھر انتظار کرنا بھی تو ایک برابر ہی ہونا چاہیے نا، باری سے آنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے وہ پھر شرمندہ ہوئی، اور میں نے پہلے ان کی گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا، اور پھر میں نے کہا کہ عورت مرد برابر نہیں ہو سکتے، مرد بے شک جو ہے فزیکلی اسٹرانگ ہے، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ عورتوں کی کیئر ہی کرتے ہیں۔ اور ایک چھوٹی سی میں حضرت علی کا قول جو ایک چھوٹا سا بیان کرنا چاہوں گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ عقل مند عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کو بادشاہ بنا کر رکھتی ہے اور خود اس بادشاہ کی ملکہ بنتی ہے، اور ایک بے وقوف عورت جو ہے اپنی بیوی اپنے جو شوہر ہے اس کو غلام بناتی ہے اور خود غلام کی بیوی بن جاتی ہے۔
جی بالکل موسیٰ صاحب، آپ نے بہت ہی ایک اچھی بات کی ہے، اور جو آپ نے بات بتائی کہ حکومت پاکستان نے مختلف جو ہے ٹول فری نمبرز رکھے ہیں، مختلف ویب سائٹس بنوائی ہیں جس پر اگر کسی عورت کو اس کے حقوق نہیں مل رہی، اس پر جو ہے ظلم ہو رہا ہے، تو وہ وہاں پہ جا کے تو اپنی جو کمپلین ہے وہ وہاں پہ درج کروا سکتی ہے، اور اسے اس کا حقوق حکومت پاکستان دلوائے گی۔ اسی کے ساتھ ہی آپ سب لوگوں کا میں بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور ہمارے شو میں شرکت کی۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے شو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔